दूसरा रुकू 1-2। अब बेवकूफ कहेंगे कि मुसलमानों को किसी चीज ने उस किबले से फेर दिया वो जिस पर थे। आप कह दे कि मशरिक और मगरिब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। और इसी तरह हमने तुम्हें मुअत्तदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। और हमने मुकर्रर नहीं किया था वो किबला जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मगर इसलिए ताकि हम मालूम कर ले कौन रसूल की पैरवी करता है उस शख्स से जो फिर जाता है अपनी एड़ियों पर उल्टे पाँव। और बेशक ये भारी बात थी मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाये कर दे, बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा शफीक रहम करने वाला है। हम देखते हैं बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह आसमान की तरफ फिरना, तो जरूर हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह मस्जिद हराम खाने काबा की तरफ फेर ले, और जहाँ कहीं तुम हो फेर लिया करो अपने मुंह उसकी तरफ। और बेशक अहले किताब जरूर जानते हैं कि हक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो वो करते हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए अहले किताब के पास तमाम निशानियां, वो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले की पैरवी ना करेंगे और ना आप के किबले की पैरवी करने वाले हैं, और उनमें से कोई किसी दूसरे किबले की पैरवी करने वाला नहीं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उसके बाद के आपके पास इल्म आ चुका, तो अब बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंसाफों में से होंगे। और जिन्हें हमने किताब दी वो उसे पहुंचाते हैं जैसे अपने बेटों को पहुंचाते हैं। बेशक उनमें से एक गिरोह हक को छुपाता है, हालांकि वो जानते हैं ये हक है आपके रब की तरफ से। बस आप ना हो जाए शक करने वालों से, और हर एक के लिए एक सिमत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम नेकों में सबकत ले जाओ। जहाँ कहीं तुम होंगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले बस अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर ले, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से यही हक है, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। और जहाँ कहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपना रुख मस्जिद हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 2 रुकू 3। सो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र करो और मैं नाशुक्री ना करूं। ऐ ईमान वालो तुम सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से और कुछ भूख से और माल व जान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे सब्र करने वालों को, वो जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचे तो वो कहे हम अल्लाह के लिए है और हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से इनायत है और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के निशानात से है। बस जो कोई खाने काबा का हज करे या उम्रा तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उन दोनों का तवाफ करे, और जो खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान जानने वाला है। बेशक जो लोग छिपाते हैं जो अल्लाह ने खुली निशानियां और हिदायत नाजल की उसके बाद के हमने उसे किताब में लोगों के लिए वाज़े कर दिया,
یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، پس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ کافر ہی مر گئے، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 رکوع 4۔ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں بہتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلائے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سے زیادہ۔ اور اگر دیکھ لے جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے تمام وسائل کٹ جائیں گے، اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ اس طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور آنکھ سے نکلنے والے نہیں، اور وہ آنکھ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاک، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہو اور ہدایت یافتہ نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا، سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور اس کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔ در حقیقت ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا، پس جو لاچار ہو جائے مگر نہ سرکشی کرنے والے ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے بصورت کتاب نازل کیا اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، اور ان سے بات نہیں کریں گا اللہ قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب، سو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والا ہے، وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ
کتاب نازل کی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے۔ صدق اللہ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص مقتولوں کے بارے میں آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اور اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ لازم ہے کہ پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی اس میں بدل کرے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بس جو کوئی وصیت کرنے والے صرف طرفداری یا گناہ کے کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان تو ان میں سے کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 1 رکوع 7-8۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گنتی کے چند دن میں۔ پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانا۔ پس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور فرقان حق و باطل سے جدا کرنے والے۔ پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزہ کی رات اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی۔ پس اب ان سے ملو اور
جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات کو روزہ پورا کرو اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو۔ مسجدوں میں حالت اعتکاف میں یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے، اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے ناجائز طور پر، اور تم جانتے ہو۔ اور آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے اس نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، پس اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائے تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کے ساتھ پرہیزگاروں کے اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے، پھر جو نہ پائے تو وہ روزہ رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں، اور ساتھ جب تم واپس آ جاؤ یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ رہتے ہو، اور تم اللہ سے اور اللہ سے تم ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پس حج کے مہینے مقرر ہے، پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ نہ بے پردہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں، اور جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک مزدلفہ میں،
اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پس کوئی آدمی کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ۔ اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند مقررہ دنوں میں، پس جو دو دن جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے رہا۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے اموار میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ لوٹے تو زمین ملک میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت غرور گناہ پر آمدہ کرے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح حکم آ گیا تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادلوں کے، اور فرشتے اور قصہ طے ہو جائے، تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ صدق اللہ۔ رکوع 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے، اور جو پرہیزگار ہو وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے، اسے سچی بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری؟
انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرے؟ آپ کہہ دے جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو تم نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کچھ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ کہہ دے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کو اللہ کا نام رکوع 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہو، وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے، اسے سچی بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گے، اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری؟ انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرے؟ آپ کہہ دے جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو تم نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کچھ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ کہہ دے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کو اللہ کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 رکوع 12۔ وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دے کہ وہ گندگی ہے، پس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پس جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جاؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم
اللہ کو ملنے والے ہو اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلاح کرنے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا ارادے سے کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 ماہ، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کرے 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہے اس مدد میں اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہے، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر حق 1 درجے برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور مردوں کا ان پر 1 درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 رکوع 13 اور 14۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے دونوں اندیشہ کرے کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکو گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا حدلہ فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہے، پس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ پس اگر اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لے، بشرط یہ کہ وہ خیال کرے کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہے، وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ کرو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو تو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لے اپنی عدت تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جب وہ راضی ہو آپس میں دستور کے مطابق۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وصیت برداشت کے مطابق۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہے آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم
کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں اور بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھے 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری کر لے، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کرے دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایا میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ پارہ 2 رکوع 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں خرچ دو خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ دستور کے مطابق دینا نیکوکاروں کے پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ساتھ نکاح کا بندھن ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ اور باہم احسان نہ بھولو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے فرما بردار بن کر نماز میں کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار ادا کرو، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائے تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ کی وصیت کرے نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے طے دستور کے مطابق کرے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ 2 رکوع 16 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراغی بھی دیتا ہے، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور ظالموں کو اللہ جاننے والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے؟
ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اس سے وسعت نہیں دی گئی مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پس جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بہرحال چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد قوم کافروں پر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے ملک اور حکومت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا۔ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، اور لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہے، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔